अल्फाज मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम काबिल सद एहतराम सामीन इकराम, अल्लाह जल्ल मजदूहू की तौफीक और हुजूर नबी अकरम शफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन अक़दस के तसद्दुर से नमाज जुमा के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। खल्क़े कायनात जल्ल व अला हमारी ही हाज़िरी अपनी बारगाह बेकसना शफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम उस दीन इस्लाम के मानने वाले हैं जो दीन अरब की एक वादी से चला और मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता हुआ ज़माना वो दिन दिखता है कि जब वो रुए ज़मीन के खित्ते खित्ते पर वो दीन फैल गया और उस दीन का प्रचार करने वाले फैल गए। बहुत सारी सख्तियाँ आई, बहुत सारे मसाइब व आदाब के बादल मंडलाते रहे, मुश्किलात ने घेरा, बड़े बड़े इस्लाम को चैलेंजेस सामने आए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सफ के अंदर उसको बयान फरमाया, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। काफिरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दीन इस्लाम फैलने ना पाए। उन्होंने हर किस्म की रुकावट डाली, हर किस्म की साजिश की, इस्लाम के खिलाफ और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया कि इस्लाम किसी तरीके से फैल ना पाए, ये यहीं पर दम तोड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उस पौधे की आबियारी की और वो पौधा परवान चढ़ा। ना सिर्फ परवान चढ़ा बल्कि उसकी शाखें चार दांगे आलम में फैलती हुई नजर आती हैं और रूए जमीन पर इस्लाम ने गलबा इख्तियार किया। लेकिन काफिर अपनी भूखों से बुझाने की कोशिश करते रहे और उनकी कोशिशें नाकाम हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सफ के अंदर फरमाया, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। काफिरों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को पाया तकमील तक पहुंचा कर छोड़ा। नूरे खुदा खंदाजन है, कुफर की हरकत पे है नूरे खुदा खंदाजन, कुफर की हरकत पे है नूरे खुदा खंदाजन। फुक्कों से ये चराग बुझाया न जाएगा। तो रह रहकर फुक्कों से जो बुझाने की कोशिश करते हैं, उस इस्लाम के फैलने की और इस्लाम के गालिब आने की बहुत सारी वजूहात हैं, जहां पर खाल्के कायनात जल्ल व अला की मदद शामिल हाल थी, जहां पर हुजूर नबी अकरम शफ़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशें शामिल हाल थी, वहां पर आपके जानिसारों की कुर्बानियों को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। और उनका जो अखलाक था, जो उनका रवैया था खल्के खुदा के साथ, लोगों के साथ, मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दायरा इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर कर दिया? कौन सी ऐसी चीज थी जिसने हजरत समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म के दो टुकड़े हुए और उन्होंने उसको गवारा कर लिया? वो कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसके लिए हजरत बिलाल हबशी बरसरे पैकार हो जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे की मिठास थी, जिसकी वजह से आपने न सिर्फ मुल्कों को फतह किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके चाहने वालों ने लोगों के दिलों को फतह कर लिया। वो सिर्फ लहजे की मिठास थी, वो उनका अखलाक था, उनका रवैया था। आज बीइंग अ मुस्लिम हम उस किरदार को भुला चुके हैं।
ہم صرف موروثی مسلمان بن کر رہ گئے. صرف آج ہم مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان ہیں. جو اسلام کا کردار ہے، جو اسلام کے اصول ہیں، جو اسلام کی بیس ہے، اس بیس سے آج ہم خالی ہیں. آج ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں، ہمیں بنیاد پرست ہونا ہوگا. ہمیں ایک بار پھر پلٹ کر اس راستے پر جانا ہوگا جو ہماری بنیاد ہے، جو راستہ ہمیں بامی عروج تک پہنچاتا ہے، جو راستہ ہمیں دوسری قوموں پر غلبہ عطا کرتا ہے. ہمیں پلٹ کر پھر ایک بار اس راستے کی طرف جانا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایک یہودی کا قرضہ دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے رکھا ہے. گھر میں اکثر فقر و فاقہ رہتا تھا، اور یہ کیفیت تھی. ابتدائی اسلام کی بات کر رہا ہوں. کئی دن گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا کر اور پھر سامان تجارت خدیجۃ الکبریٰ کا ملک شام لے جا کر اپنے گھر کا چولہا جلایا کرتے تھے. تو ایک یہودی سے قرض لیا اور برسر بازار بھرے جو ہے ہجوم میں وہ آیا، اور اس نے آ کر آپ کی داڑھی کو سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دیجیے. لیکن ابھی مدت معاہدہ پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی کچھ دن باقی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تک تو مدت بھی پوری نہیں، کچھ دن ہے، میں آپ کے پیسے آپ کو لوٹا دوں گا. لیکن وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیکھے ہیں آپ جیسے، بہت دیکھے ہیں، وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدے کو بھول جاتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں. مجھے پیسے چاہیے. پھر پلٹا اور لپک کر آپ کی داڑھی مبارک کو کھینچنے لگا. اور ساتھ پیغمبر اسلام کے جانثار اور تاریخ کے روشن باب سیدنا عمر فاروق بھی موجود تھے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی نگاہ غضب سے پیغمبر انقلاب کی طرف دیکھے اور پھر وہ بچ کر وہاں سے چلا جائے؟ جانثاروں کے لیے تو یہ بالکل بات ناگوار تھی. قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا. حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس گستاخ کا سر قلم کرتا ہوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، سختی سے منع کیا. فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دیجیے، میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، میں نے اس کا قرض دینا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے. وہ عمر جو اس وقت عرب کے اثر رسوخ والے آدمی تھے. آپ ذرا امیجن کیجیے، آج ہم نے اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور پھر ہماری سپورٹ کے لیے کوئی اثر رسوخ والا بندہ آ گیا، ہم تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں کہاں بچ کر جاتے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے میرے سامنے بات کرتے ہیں، ہم تو اور شیر ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے ظرف کی بات ہے معاف کر دینا. اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کرنا، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرنا، طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا، یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ بڑا کردار ہے. یہ ہے کردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عمر چھوڑ دیجیے نا، میں نے اس کے پیسے دینے. وہ شخص پلٹ کر آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور گستاخیوں کی معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ تو واقعی خدا کے سچے ہیں. اس قدر میں نے سخت لہجہ اختیار کیا، میں نے اتنی بے ادبی کر دی، لیکن پھر بھی آپ کی زمین پر شکل نہ آنے پا، آپ کے ماتھے پر بل نہ آنے پا اور حلقہ بگوش اسلام. یہ وہ ہمارے نبی کا کردار ہے جو دوستوں ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آج ہمارا رویہ دوسروں کے لیے کیا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا لہجہ کیسا ہے، پھر ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا لہجہ کیسا ہے. معاشرے کے باقی لوگ تو ذرا بعد میں آتے ہیں، پہلے تو اپنے فیملی کے افراد آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کس قدر رویہ ہے، پھر ہمارا معاشرے میں خلق خدا کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. تو یہ لہجے سخت ہو چکے ہیں، لہجے سنگین ہو چکے ہیں. آج بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے. آج ہمارے برداشت سے باہر ہو چکی ہیں باتیں، ہم لوگ برداشت نہیں کرتے. تھوڑی سی تلخی بھی دوسرے کی برداشت نہیں، دوبارہ ہی نہیں کرتے ہم.
کوئی بچ کر جائے گا. عزیز دوستو، ہمیں نرمی کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے. آج اقوام عالم ہم سے آگے نکل گئے، یورپین ہم سے بہت آگے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاقیات کو اپنایا اور انہوں نے علم حاصل کیا. یہ دو ہماری بنیاد ہیں، یہ دو ہماری بیس ہیں کہ جس کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا. آج جتنی قومیں عروج پر جا رہی ہیں ان کے پاس یہ دو بڑے ہتھیار، ایک ان کے پاس اخلاقیات ہے اور دوسرا ان کے پاس علم ہے. یہ دیکھیں نا کہ عام ہماری کیجول گفتگو ہوتی ہے، اگر کوئی سختی سے بولتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، لینا دینا تو مقدر کی بات ہے، لیکن کم از کم آپ بات تو سلیقے کے ساتھ کریں، بات تو آپ نرم لہجے کے ساتھ کریں. تو ہم نے لہجے سخت کا بھی، ٹھیک ہے ناراضگیاں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں آج الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر دوسرے سے شخص ناراض ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، باقی کیا بات کریں. پوری قوم حکمرانوں سے ناراض ہے. کون کس سے ناراض نہیں؟ غریب امراء سے ناراض ہے اور محنت مزدوری کرنے والے تاجروں سے ناراض ہے، گاہک دکانداروں سے ناراض ہے، نگاہ غضب سے دیکھا جاتا ہے. یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو میرا کیا قصور، میں تو اپنی دکان چلا رہا ہوں. علماء سے ناراضگیاں ہیں، سیاستدانوں سے ناراضگیاں ہیں، کہاں کہاں پر ناراضگیاں جنم لے رہی ہیں. لیکن آج زبانوں پر شکر کی بجائے شکوے ہیں. تو ہمیں شکوے اور شکایات کو دم توڑنا، اس کی جگہ پر ہمیں شکر کو لانا. یہ شکر ہی وہ چیز ہے جو ہمیں ترقی دے سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ سخت اور امتحانات قوموں پر آتے ہیں، اور اس وقت ہمارے اوپر جو امتحانات چل رہے ہیں، ہم سخت امتحانات سے گزر رہے ہیں. لیکن عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر جو اس سے بڑی اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے اور جن کو سمجھ کر ہم دنیا کی قوموں میں سب سے بہترین قوم بن سکتے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز محبت خدا بندی ہے. جب خدا کی محبت دل میں جنم لے گی تو خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت پیدا ہوگی. جب خدا کی محبت کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو پھر خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی محبت نہیں رہتی. انسان مخلوق خدا کے لیے تب محبت کرتا ہے جب اس کے دل میں خالق کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب خالق کی محبت پیدا ہوتی ہے تو سر بسوئے سجدہ چلا جاتا ہے، پھر نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں. جب دل میں خدا کی محبت جنم لیتی ہے تو پھر تہجد گزاریاں بھی ہوتی ہیں. کہ حضرت عثمان غنی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. پھر دین اسلام کے لیے سختیاں بھی برداشت کرتے ہیں. پھر حسن و حسین چل کر 25 حج کر لیتے ہیں. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ پیدا ہو. جب دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی تو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں. پھر یہ چیزیں دل میں جنم لیتی ہیں. تو جیسے جیسے خدا سے دوری ہے، وہ تعلق ہے جو بندے کا اور خدا کا، جیسے جیسے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے انسانوں کے کریکٹر تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر دنیا پرستی، لالچ پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں. پھر لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں. لوگ پھر اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، پھر لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. پھر جہاں دیکھو لوگوں کی تمنا یہ ہوتی ہے میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے، میرا فلاں مجھ سے خوش ہو جائے، میرا افسر مجھ سے خوش ہو جائے. تو پھر خوشامد آتی ہے، چاپلوسیاں آتی ہے، پھر لیگ پولنگ آتی ہے، پھر ہپوکریسی جنم لیتی ہے، نفاق اور منافقت جنم لیتا ہے.
انسانوں کے لیے لوگ پھر کام کرتے ہیں، پھر وہ انسان لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، پھر استحصالی طاقتیں جنم لیتی ہیں، پھر وہ انسانوں کو اتنا ہی دیتے ہیں کہ جتنا ان کو پتا چلے کہ یہ ہمارے محتاج رہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جائے۔ تو پہلی چیز اس کریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے جو کردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی آبیاری کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز محبت خدا کا، اور دوسری چیز محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محبت قرآن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، 3 چیزیں، ایک محبت رسول سکھاؤ، اور قرآن کے ساتھ محبت سکھاؤ، اور اہل بیت کے ساتھ محبت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، وہ کبھی بھی بہک نہیں پائے گی، کبھی بھی بھٹکے گی نہیں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں 2 بڑی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لاسٹ سرمن میں آپ نے بات کی، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس اور ایک میری سنت ہے تمہارے پاس، میرا راستہ ہے۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، لن تضلوا ابدا، زمانے کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ کبھی بھی حوادثات زمانہ کی ٹھوکریں تمہارے پائے استقلال میں لغزش نہیں پیدا کر سکتے اگر ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، کتاب اللہ و سنتی، اور ایک حدیث پاک میں اہل بیت کرام کا تذکرہ بھی۔ تو رسول کی محبت ہوگی تو پھر رسول کی سیرت سے محبت ہوگی، پھر رسول کی امت سے محبت ہوگی، پھر جن سے رسول نے محبت کی ہے پھر ان سے محبت ہوگی۔ کہتے ہیں من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، پھر اس راستے سے محبت ہوتی ہے۔ پھر انسان کو شب بیداریاں پسند ہوں، پھر تہجد گزاریاں پسند ہوں، پھر رزق حلال اس کو پسند ہوگا، پھر وہ اس راستے پر نہیں چلے گا جس راستے سے پیغمبر انقلاب نے منع کیا، وہ کبھی بھی نہیں جان دے دے گا۔ آپ امیجن کیجئے، تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے آپ، اور جو ان کے فالوورز تھے وہ کس قدر پختہ تھے اپنے کردار میں۔ جب رومن ایمپائرز یہاں پر اجنادین ہوئی اور روم فتح کیا مسلمانوں نے، بیٹل آف اجنادین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت دور تھا، وہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی، لیکن 10 صحابہ کرام کو وہاں قیصر روم نے اس نے گرفتار کر لیا، وہ اریسٹ ہو گئے، اور دوران جنگ آپ کو پتا ہے سپاہی دونوں طرف سے اریسٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ گرفتار کر لی گئے صحابہ کرام، اور قیصر روم کے سامنے گئے اور انہوں نے ان کے سامنے مردار پھینکا، مرا ہوا جانور، کہ اس کو کھائیے، لیکن صحابہ کرام نے کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن خدا کا حکم کیا ہے آپ سنیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے خنزیر، مردار، خون، اور جس پر غیر خدا کا نام لیا جاتا ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک آپشن بھی دے دی، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، فرمایا اگر تمہاری جان جا رہی ہو، تم مجبوری کی حالت میں ہو، جہاں تم اضطراری کیفیت میں ہو، کوئی زبردستی تمہیں کھلا رہا ہو، تو وہاں پر اپنی جان کو بچاؤ، اس لیے کہ ایک انسانی جان کو جس نے بچایا گویا تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اپنی جان کو زیادہ پریفر دو، وہاں پر تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو، وہاں پر مردار کو کھا سکتے ہو، والدم ولحم الخنزیر، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں جان کو بچانے کے لیے یہ حلال ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ان پیغمبر انقلاب کے جانثاروں نے جن کی پرورش خود والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، قیصر روم نے جب زبردستی کھانے کا کہا، انہوں نے کہا نو، اٹس امپاسبل،
ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن یہ حرام ہم نہیں کھا سکتے. اس نے کہا کیوں؟ تمہاری کتاب یہ کہتی ہے تم کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، تم اس وقت مجبوری کی کیفیت میں ہو تو کھاؤ یہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ رخصت ہے، لیکن رخصت والے لوگ اور ہوتے ہیں، عزیمت والے لوگ اور ہوتے ہیں. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر انقلاب کے چہرہ اقدس کی زیارت کی. ہم بروز محشر کس منہ سے ان کے سامنے جائیں گے کہ ہم حرام کھا کر اس دنیا سے آئے. ہمیں یہ زیب نہیں دیتا. آنے والی قوم انہوں نے ہمیں فالو کرنا ہے، ہم نے پیغمبر انقلاب کو فالو کیا ہے. ہمیں کم از کم یہ زیب نہیں دیتا، لہٰذا ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ حرام کی طرف ہمارا ہاتھ نہیں بڑھ سکتا. وہ جو اختیاری کیفیت تھی، جو آپشن تھی، اللہ نے آپشن دی ہے، چاہو تو تم کھا سکتے ہو، لیکن انہوں نے اس آپشن کو سلیکٹ کیا. یہ آپشنل کام ہے. عزیز دوستو، اس قدر وہ حلال پر پختہ تھے، اس قدر وہ اپنے کردار میں ثابت تھے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایسے لوگوں پر جو اسٹیڈ فاسٹ رہتے ہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم ایسے ہی اسٹیڈ فاسٹ رہو گے، تم ثابت قدم بن جاؤ گے، تو میں رب ذوالجلال اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اگر تمہارے 20 بھی جائیں گے تو وہ 200 کو فتح کر گے. سبحان اللہ. ایک شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالی 10 کافروں کے مقابلے میں طاقت پیدا کر دے گا. لیکن وہ کون سا ایسا لمحہ ہے جو اس قوم پر آ پڑا کہ یہاں پر جو ہے پیسہ آنا چاہیے، اس کا راستہ جو بھی ہو، حلال حرام کی تمیز جہاں پر ختم ہو جائے تو وہاں پر اس قوم پر جہالت مسلط کر دی جاتی ہے، علم اس قوم سے چھین لیا جاتا ہے، اور پھر دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن قوتیں اور سامراجی طاقتیں وہ ان چیزوں کو اپنا کر آگے بڑھتی ہوئی نظر آتے ہیں. آج بھارت کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، تو مسلمانوں کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس قدر وہ لوگ چاند کی سرزمین کو انہوں نے چھوا اور جتنی دولت لگا کر اور اپنے علم کے بلبوتے پر، آج مسلمانوں کے پاس دونوں چیزیں نہیں ہیں. ان کا ٹریجری بالکل ایمٹی ہے اور دولت سے خالی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. اے مسلمان، آج تیرے دور میں زوال ہی زوال ہے کہ تیری جیب آج پیسوں سے بھی خالی ہو چکی ہے اور ایمان کی دولت سے بھی خالی ہو چکی ہے. دل ایمان کی دولت سے خالی ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کی جیب خزانے سے خالی خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. خالص سونا تھا، وہ جو حلال کی کمائی تھی مسلمانوں کے پاس، جس کی بنیاد پر وہ پانے عروج پر تھے، وہ آج مسلمانوں کے پاس رزق حلال نہیں ہے. آج سود کی بنیاد پر مسلمان چل رہا ہے. تو جس کی بنیاد سود پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد خدا کے پاس ساتھ اعلان جنگ کرنے پر رکھی گئی ہو، تو مجھے بتائیے وہ قوم کہاں تک بھاگے گی؟ وہ کتنی دوڑ لگا لے گی؟ وہ کتنا خدا سے نظریں چرا لے گی؟ کتنا بھاگ لے گی؟ بالآخر اس کی پکڑ تو آئے گی. تو محبت رسول ہے یہ پیدا ہوگی تو پھر سیرت ڈویلپ ہوگی، پھر کردار ہمارا ڈویلپ ہو مجموعی طور پر، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہیں یا ہمارا معاشرہ ہے. ہم بھی ان چیزوں سے خالی نہیں. یہ مت سمجھیے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ غزالی زماں جو ہے بن کر بیٹھا ہوں، تو نہیں، ہم سب لوگ مجموعی طور پر بحیثیت قوم اس میں شامل ہیں. آج بعض کے اندر وہ اثر نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، ورنہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. آج یہ قرآن کی ہزارہ آیتیں ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ آج وائز کا کریکٹر درست نہیں ہے. آج جو وہ کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، اس کی زبان پر کچھ اور ہے، اس کے اندر کچھ اور ہے، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد آ چکا ہے. چاہے وہ وائز ہے، وہ عالم ہے، وہ سیاست دان ہے، اس کا کردار، اس کے قول عمل میں تضاد ہے، اس کے کہنے میں کچھ اور ہے، کرنے میں کچھ اور ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ فرماتے ہیں کیوں تم لوگوں کو وہ کہتے ہو جو تم خود نہیں کر پاتے. تو عزیز دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے. تو میں نے بات کی، آپ محبت بری ذرا بات کو سمجھیے. یہ دل ہے نا جو انسان کے سینے کے اندر
دل کے نام سے موسوم ہے، گوشت کا لوتھڑا اور دھڑکتا ہے۔ یہ دیکھیے جو ہم کام کر رہے ہیں روزمرہ میں، اس لیے کہ وہ ہمارے اختیار میں، ہم چاہیں تو اٹھیں، چاہے تو بیٹھیں، چاہے تو چلیں، چاہے تو پھریں، حلال کی طرف جائیں، حرام کی طرف جائیں، اس کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے دل کا۔ لیکن جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ دل، محبت یہ ہے کہ وہ دل انسان کے اپنے اختیار میں نہ رہے، اس کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہو جائے، ملکیت کسی اور کی ہو جائے، اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے۔ تو جب دل کا اختیار وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چلا جائے گا، جب ان کی ملکیت ہوگی، ان کے اختیار میں دل دے دیا جائے گا، تو پھر انسان اس راستے پر نہیں چلے گا، ان قوانین پر نہیں چلے گا جو اس کے اپنے ذہن کے وضع کیے ہوئے ہیں، جو اس کے اپنے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ان قوانین کے مطابق چلے گا جو اس کو رسول خدا نے قوانین دی۔ پھر اس دل پر قبضہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس پر قبضہ محبوب خدا کا ہوگا۔ ہم دم جو دیکھتا ہوں پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس سو میرا دل وہی رہا۔ راز چشتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اونچائے یار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اگر وہ یہاں پر ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اس لیے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے پھر دل بھی اسی کی یاد میں دھڑکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دل چونکہ ہیڈ آف آرگن ہے تو اس لیے اس سے وہ کام سرزد ہوتے ہیں جو کام خدا کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، جب اس پر ملکیت اور اختیار ان کا ہو جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ان کو تم اپنا لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں؟ نمبر 1، محبت کرو تو خدا کے ساتھ محبت کرو، خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ پہلی چیز، ہر چیز سے بڑھ کر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ نمبر 2، اسلام لانے کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کیا جائے جیسے انسان آگ میں جانا اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت، خدا کے ساتھ بے پناہ محبت، اور تیسرا آگ میں جانا جیسے ناپسند کرتا ہے ایسے ہی کفر کو انسان ناپسند کرے۔ جب ان 3 چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر لیتا ہے تو پھر جینے کا لطف تو آتا ہی آتا ہے۔ انسان مر بھی جائے تو اس کو مرنے کا بھی لطف آتا ہے، مرنے کا لطف بھی اس کے لیے دوبالا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کو جنت نعیم عطا فرماتا ہے۔ جو مسلمان کے ساتھ وعدہ، وہ جنت کیا ہے، وہ کتنی بڑی جنت ہے۔ ہم جنت کی تو بات کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا کہ وہ جنت ہے کیا، وہ جنت کتنی بڑی ہے جس کا خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے۔ ہمیں اس جنت کا ہی پتہ چل جائے نا، یقین جانیے کہ انسان اپنی ساری زندگی الف سے لے کر یہ تک ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دے، وہ کہیں اور پلک جھپک کر دیکھے ہی نہ اور کوئی اور اس کو اچھا ہی نہ لگے، اس کو اتنا ہی پتہ چل جائے کہ یہ جنت ہے کیا۔ جنت ایک گلیکسی ہے، جنت ایک گلیکسی ہے، ایک کہکشاں کا نام ہے، اور وہ کیسی گلیکسی ہوگی؟ دنیا کی گلیکسیز میں سے جو سب سے بڑی کہکشاں ہے اس کا نام جنت ہے۔ اور میں نے ایک ادنا سی عام ایک جو ہماری یہاں پر گلیکسیز ہیں جو ہمارے سیارے کے قریب ہیں ان گلیکسیز کے بارے میں نے تھوڑا سا سنا دوستوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک گلیکسی کے اندر 1 کھرب سے زیادہ ستارے ہیں، 1 کھرب سے زیادہ ستارے ہیں۔ ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک کا فاصلہ آج تک ہمارے سائنٹسٹ اس کو میجر نہیں کر سکے۔ ہزار جو لائٹ ایئرز ہیں، لائٹ ایئرز وہ ہوتے ہیں کہ جو 10,000 سال ہوں تو ہمارے جو عام روٹین میں سال بنتے ہیں اس کا 1 دن بنتا ہے، تو ہزار سال ایک سیارے ستارے سے لے کر دوسرے ستارے کے درمیان ڈسٹنس ہے، جس کو آج تک کمپلیٹلی ہمارے سائنٹسٹ اس کو میجر نہیں کر سکتے۔
ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق 1 کھرب سے زائد ستارے ہیں دوستوں، اور اس کائنات کے اندر بلینز ٹریلینز کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، اور ایک کائنات نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقہن 7 سماوات، 7 کائناتیں تو خدا کہہ رہا ہے، 7 کائناتیں جو ہمارے نالج میں آئیں، اس کے علاوہ نہ جانے اس کی کتنی کائناتیں، کتنی دنیا ہیں، کتنے جہان ہیں، جن کے بارے میں وہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ان ساری کائناتوں کا پروردگار اور پالنے والا میں رب ذوالجلال۔ تو عزیز دوستو، وہ جو 7 کائناتیں ہیں، ان 7 کائناتوں کے اندر ارب ہاں ارب گلیکسیز ہیں، اور گلیکسیز کے اندر کھربوں ستارے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ جو کائناتیں ہیں، جنت، جو ایک جنت میں تمہیں دوں گا، ارضھا کعرض السماء والارض، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی وسعت ان ساری کائناتوں سے کہیں بڑھ کر ہے، جو انسان کے رحم و گمان میں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا 1000 سال تک لائٹ ایئرز نوری سال، وہ سال کے جو 10,000 سال ہوں، تو یہاں دنیا کا ہمارا ایک جو ہے، ہمارے دنیا کے 10,000 سال ہوں، تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے، وہاں کا ایک دن بنتا ہے 10,000 سالوں۔ ان سالوں کے اعتبار سے وہ جو دن ہیں، اور ان دنوں کے اعتبار سے 10,000 سال، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی تیز ترین سواری یہ لائٹ ہے، جو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ سفر طے کرتی ہے۔ اگر پوری رفتار سے دوڑتی رہے تو پھر جا کر کہیں وہ اس کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک پہنچے گی۔ یہ وہ جنت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ایک ادنا ترین مومن کو عطا فرمائے، تو جو اعلیٰ ترین مومن کو جنت عطا کر دی جائے گی، اس کی وسعت اور اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر وہ جنت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور پھر وہ خوش نصیب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مسلمان ہوں گے، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سادات کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ۔ تو آخری بات یہ ہے دوستو کہ آج ہم نے دونوں چیزیں بلا دی، آج نہ ہمارے پاس اخلاقیات ہے نہ ہمارے پاس علم ہے۔ آج اخلاقیات کے حوالے سے بات کی جائے، مینرزم میں ہم دنیا کی بدترین قوم بن چکے ہیں، اور اگر آج جہالت کی بات کی جائے تو ہم دنیا کی جہالت میں بدترین قوم بن چکے ہیں، حالانکہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوتا ہے، کہ آپ پڑھیے، علم حاصل کیجیے، اے اللہ کون سا علم حاصل کریں؟ فرمایا خلق الانسان من علق، تخلیق انسانیت کی بات کرو، بایولوجیکل علوم کو پڑھو، سائنسی علوم کو پڑھو، محض لکیر کے فقیر نہ بن جاؤ، محض اپنے بناوٹی اور کاروباری چند اداروں میں ٹھہر کر نہ رہ جاؤ، بلکہ قرآن کو سیکھو اور قرآن پر عمل کرو گے تو پھر زمانے پر مسلمانوں تمہارا راج رہا ہے اور تمہارا ہی راج رہے گا، لیکن نہیں تو پھر دیکھ لو اقوام عالم میں جو اس علم کے اصول پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، پھر رب ذوالجلال ان کو نہ صرف چاند پر پہنچا دے گا، پھر چاند سے بھی زیادہ بلندیاں ان کو دے گا۔ آج دیکھیے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے مقابلے میں آج دشمن جو ہے وہ ہم سے کہیں آگے نکل چکے ہیں اور ہم ان سے کہیں پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ایک خوف ہے دشمن کو، وہ چاہے یہود ہوں، کرسچنز ہوں، وہ چاہے ڈسبلیورز ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ان کو ایک بڑا خوف ہے کہ ان کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے، برٹش قوانین دے کر ان کو محدود رکھا جائے، یہ کہیں نہ ہو کہ دوبارہ پھر اگر یہ اقرا کی طرف لوٹ آئیں گے، اگر یہ فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں، اگر یہ قرآن کے اصولوں کو پھر اڈاپٹ کر لیں گے، تو یہ وہ قوم ہے 1300 سال تک جنہوں نے ہمیں غلام بنائے رکھا، ان کے طاقتور لیڈر اور ان کے صاحب علم کہیں دوبارہ پھر ہمیں اپنا غلام نہ بنا لیں۔ بس یہ ایک خوف ہے جو ان کو لیے جاتا ہے، اور ہم ہیں جو اس خوف کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اب نہ جانے یہ امتحان کب ختم ہوگا اور کب مجموعی طور پر ہماری قوم کو شعور پیدا ہوگا اور اس میں اہل علم ہوں گے،
اور پھر قرآن کے قوانین نافذ ہوں گے اور پھر اس امت مسلمہ کو دوبارہ پھر وہی عروج عطا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل